अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ईद से कबल सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर थीं और अब ईद के बाद मामला दोबारा से रूटीन के जाने बढ़ने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। ताहम ईद से कबल इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के माबैन, और ये मुलाकात दुबई में हुई है। इन मुलाकातों में क्या चीज़ तय हुई, इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या जो एक सर्द जंग चल रही थी वो बर्फ पिघल पाई या नहीं। निगरान सेटअप के लिए किन नामों पर गौर हो रहा है और क्या चीज़ें तय हुई हैं निगरान सेटअप के ऊपर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या कोई इत्तेफाक राय हो पाया, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या इत्तेहादी हुकूमत इख्तिलाफात के बगैर इस मामले पर पेशरफ्त दिखा सकेगी, और इसके साथ साथ क्या इंतखाबात तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ चल सकेंगे या फिर इनकी राहें जुदा हो जाएंगी। मिसाके जमहूरियत और ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग्स का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। सियासी सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी DGISPR की, जिसके बाद बहुत सी चीज़ें वाज़े हुई हैं और एक जो मौक़िफ़ है फ़ौज का 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी, वो भी बड़ा खुलकर सामने आ चुका है। तो अपने मेहमानों के सामने ये सारे सवाल रखेंगे। इसके अलावा हुकूमत का एक और बड़ा चैलेंज है और वो है मईशत का। माशी महाज पर क्या हुकूमत दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी, ये भी बहुत अहम सवाल है नाज़रीन। IMF के साथ अब आगे क्या मामलात रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म की IMF की सरबराह के साथ, और यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं कि जो किस्त है पाकिस्तान की उसे जारी किया जाएगा, पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस बारे में भी बात करेंगे। जबकि हुकूमत ने बजट में जो टैक्सेस बढ़ाए थे और साथ में ये दावा भी किया था कि आम आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, इन दावों में कितनी हकीकत है। महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, हुकूमत अवाम और रिलीफ फराहम करने के लिए जो इकदाम कर रही है उसमें कितनी कामयाब हो पाएगी। तवानाई बहरान एक और अहम मसला है नाज़रीन, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग का पाकिस्तानी अवाम को सामना करना पड़ रहा है। क्या इस तवानाई बहरान से अवाम की जान छूट पाएगी, ये तमाम सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और जो इंतहाई सबसे अहम जिसको कहा जाए मामला है वो है आम इंतखाबात का, क्योंकि एक माह के बाद यानी कि अगस्त में हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म हो रही है उसकी, और उसके बाद जिम्मेदारी आएगी केयर टेकर सेटअप के ऊपर। तो क्या इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे, क्या आम इंतखाबात के हवाले से पैदा होने वाली जो बेयकीनी है उसका खात्मा भी हो पाएगा। ये सारे आज के सवाल हैं जो कि अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। अपने पैनल का तारुफ आपसे करवा दें। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब साबिक रहे हैं और साथ में साबिक सदर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी मामलात पर उनकी राय जानेंगे। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। और शहला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात हुई है दुबई के अंदर पीपल्स पार्टी की और नून लीग की क़यादत के दरमियान, क्या चीज़ें तय पाई हैं, और ईद के बाद जो मुल्की सियासी मंजरनामा है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या मिलके मामलात को देखेंगे या फिर राहें जुदा होने जा रही हैं दोनों जमातों की। अच्छा, सबसे पहले तो कल भी मैंने ये बात की थी और आज मैं फिर करती हूँ कि कल से ये बात मुख्तलिफ चैनल्स के वो जो किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी को बहरहाल निशाना बनाते हैं और एक मशगले में वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, और है ना कायरा साहब की और नदीम अफजल चंद की और परवेज अशरफ साहब की सीटों पे ये कहा जा रहा है कि ये ना करें वो ना करें। देखिए, ये इस तरह नहीं होगा ये, क्योंकि जब हम PDM का हिस्सा भी थे, जब भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अभी हम हिस्सा नहीं है, अलाए हैं हुकूमत के, लेकिन हमने बाग में इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन लड़ा जाएगा और मुकाबला तो पीपल्स पार्टी और PTI में ही नहीं बल्कि PMLN में होगा। और बाकी जो है बात वो ये है कि देखें, बहुत सारे मामलात हैं मुल्क में इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसका एक रिविजिट होना चाहिए। और दो बड़ी पार्टीज भी हैं जो कि आगे ये भी सोच रही हैं और जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को स्टेक पे लगाया और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिए संजीदगी का मुजाहरा किया, और लोगों की ख्वाहिश थी
کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن الحمدللہ کافی بہتری ہوئی اور اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے. تو یہ سارے معاملات ہیں اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی سیٹیں ملیں گی کتنی نہیں، کیونکہ ہم اپوزیشن بھی کرنا جانتے ہیں اور حکومت بھی کرنا جانتے ہیں. اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے شعلہ صاحبہ اتفاقی رائے ہو سکا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اس ملاقات میں؟ اچھا میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں چاہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھیں، ہماری سیاست پہلے پاکستان ہے اور پھر سب کچھ ہے. تو اب جہاں تک بات ہے نگران سیٹ اپ کی، تو اس پر بھی جو ہے کیونکہ آگے الیکشن جو ہوگا وہ نگران سیٹ اپ کرائے گا، تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ الیکشن ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اسموتھ الیکشن کے ساتھ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے. ایسے الیکشن ہو کہ کسی بھی پارٹی کو اس پہ اعتراض نہ ہو، آر ٹی ایس نہ بیٹھے، الیکشن کا رزلٹ 5-5 6-6 دن نہ روکے جائیں. یہ سارے معاملات ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ طے کرنا بہت ضروری ہے. اور یقیناً کہ میں تو وہاں ہوں بھی نہیں اور میرا پارٹی میں وہ مقام نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ ایز منسٹر ہوتی یا سی ممبر ہوتی. تو یقیناً ابھی جب بات باہر آئے گی کوئی اعلامیہ پارٹی کا اور مشترکہ دونوں بڑی پارٹیز کا جب سامنے آئے گا تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے یہ بیٹھک ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اصل میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کے لیے یہ ملاقات نہیں تھی، اپنے ذاتی جو ایجنڈاز ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا. ایگری کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا شہلا نے کہا کہ جب تک وہاں پہ موجود میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا بیان پریس کو نہ دیں، اس سے پہلے ساری باتیں اسپیکولیشن ہے، ساری ہوا میں ہے. رہ گیا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات، تو یقیناً وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے دوست اسی بات پہ ہر وقت میٹنگ کرتے رہے ہیں کہ کب کون کیسے وزیر اعظم بنے گا. تو جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا سمجھتا ہے. وہاں پہ یہ بات یقیناً نہیں ہوگی کب کون کیسے وزیر اعظم بنے گا. ہم بات کرتے رہے پاکستان کو آئینی دھارے پہ چلانے کی، پاکستان کو جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور میکسیمم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو، ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، 23 کروڑ لوگ اس کا اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم سب کو مل کر کے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جس بحران میں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی پارٹی نے ڈالا. جب الیکشن ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جسے عوام منتخب کرے، جسے پارلیمان منتخب کرے وہی وزیر اعظم ہوگا. کسی کے فیصلے کرنے سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم ہوتا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنے کام کے بنیاد پہ، اپنی مینیفیسٹو کے بنیاد پہ. تو شاید شاہ محمود قریشی صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ 2018 جیسا جھرلو ہوگا، ایسا اب نہیں ہوگا. کوئی کسی کو جتانے کا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے کارکردگی پہ اپنے کام سے جیتنا ہوگا. تو بنیادی ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا جس کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے دبئی کے اندر؟ کیا چیزیں طے پائیں، کیا چیزیں زیر غور لائی گئیں؟ دو سیاسی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یقیناً ایجنڈا اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، جمہور کے لیے ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے ہوتا ہے. اور جیسا ابھی آپ نے اور شیلا صاحبہ نے بھی کہا، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو اور زیادہ انفورس اور مضبوط کیسے کریں. ہم دیکھیں، ہم حلیف تھے اور شاید آئندہ بھی حلیف ہوں گے، مگر ہم حریف بھی تھے اور حریف بھی رہیں گے. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کبھی حلیف ہوتے ہیں کبھی ہم حریف ہوتے ہیں. جہاں پہ ملک کے مفاد میں ہوگا ہم حلیف میں ہوں گے، جہاں پہ ہماری پارٹیوں کا الگ الگ پروگرام ہوگا، الیکشن ہوگا، منشور ہوگا، وہاں پہ ہم حریف بن جائیں گے. تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر ملک کے سیاستدان آپس سے مل کے بات چیت نہیں کریں گے تو ملک کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ دیگر لوگ تو آکے نہیں کریں گے، سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے روڈ میپ دینا ہوتا ہے. اور یقیناً آپ جمع خاطر رکھیں
کہ جلدی آپ کو روڈ میپ مل جائے گا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، جو سیاسی جماعتیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، ہمارے اکابرین کن امور پہ بات چیت کر رہے تھے، کیا گفتگو ہوتی رہی، وہ سارا کچھ آپ تک ہم یقیناً پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملک کی سیاسی منظرنامے کو اور یہ جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مستقبل کیا ہوگا اس کیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے نا، ایک الارمنگ بھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اس میں کرائسس بھی ہے اور ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ابھی جو جیسے ابھی فرمایا کہ دبئی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور میاں نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی، اور اس میں مریم نواز بھی تھیں اور اس میں بلاول بھٹو بھی تھے، جی ہاں، اور وہاں پہ کی کافی گفتگو ہوئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی پرپوزل یہ یقیناً انہوں نے اس بات پہ اسرٹ کیا ہوگا کہ یہ مل کے سیٹوں کی آپس میں پورا الیکشن جو ہے یہ مل کے لڑنے کو تیار ہیں، لیکن نیکسٹ پرائم منسٹر کی گارنٹی وہ چاہیں گے کہ وہ بلاول زرداری بھٹو کو ملے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ یقیناً وہ پھر یہ ان کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے اور یہ الیکشن اکٹھے نہیں لڑیں گے۔ یہ بات بلکہ مجھے طے شدہ بات لگتی ہے یہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو پائے گی تمام ان وزارت عظمیٰ کی سیٹ کو لے کر؟ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے، لیکن اس وقت کیونکہ نون لیگ بھی پھنسی ہوئی ہے نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک بات اگنور کر رہے ہیں اس وقت، جب سے آپ کی ساری اگری الیکشن پوسٹ الیکشن سچویشن کو سامنے رکھ رہے ہیں، تو ہم یہ بھول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، اور پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بین نہیں ہوئی ہے، نہ بین لگا اس کے اوپر، الیکشن میں فلی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، درست، اور وہ بہت بڑا سرپرائز بھی دے سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑی میجورٹی لے جائے گی، لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ سیٹیں ضرور لے کر جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بھی جو آپ بتا رہے ہیں سرپرائز اسی طرح سے آ سکتا ہے، عوامی طور پہ رد عمل اسی طرح کا ہو سکتا ہے اگر وہ خود براہ راست حصہ نہ بھی لے رہے؟ دیکھیں پہلی بات جی میں آپ کو بتاؤں نا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ابھی تو رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس اتنا اجلت میں اور اتنی تیزی سے ہو نہیں سکتا، اور ملٹری ٹرائل کا متعلق جو سپریم کورٹ میں معاملے ہیں وہ اول تو اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کریں، یا اتنے سارے فیٹرز لگا دیں گے، اتنی ساری پابندیاں لگا دیں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر لانے کے لیے اس کو، کہ اس کا وہ حلیہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں وہ ویسا نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوگی جتنی اس وقت نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا تو اس وقت یہ ساری پابندیاں جو ہیں اور پریشر جو ہے یہ لفٹ کرنا پڑے گا۔ جب لفٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو ایکول اپرچونٹی بھی دینی پڑے گی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کیمپین چلانے کے لیے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹرائل اپنی جگہ ہے، جتنے لوگوں کو آپ نے ٹرائل کرنا ہے وہ کریں گے، اور سول میں ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ٹرائل ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہوگی، لیکن پولیٹیکلی احمد اویس صاحب جس طرح کا غصہ پایا جاتا ہے اس وقت فوج کے اندر 9 مئی کے واقعات کو لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں بھی آ جائے اس کیس کے اندر جو کہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں، تب بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج کے اندر جو غم غصہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی اسکیم کے تحت ایسا سچویشن بنائی گئی کہ وہ غصے والی صورتحال پیدا ہو گئی اور وہ عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن کی صورت اس کی بن گئی ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ابھی بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ ایک بالکل فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کی بنیاد کے اوپر ٹرائل بھی، وہ اگر ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو جس شکل میں بھی ہونا ہے، جو لوگ پکڑے جائیں ان کے ٹرائل ہوں، ضرور ہوں، بخشا نہ جائے کسی کو۔ لیکن اگر اس وقت ایسے ہو جائیں گے نا تو اس میں آپ ایک سائڈ کو بالکل مثلاً آپ دیکھیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ شرپسند جو ہیں، جب وہ انہوں نے انسٹالیشن پہ حملے کیے
تو جو سہولت کار تھے ان کو بھی سخت سزا دی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ وہ دوسری طرف نام لے جائیں گے، لیکن جو چیز ظاہر سامنے نظر آتی ہے کہ 9 مئی کو آپ دیکھیے گا کہ کہاں پہ گئی پاکستان، پنجاب کی پولیس کہاں گئی، اور پنجاب کی پولیس اگر نہیں کہیں نظر آئی تو آئی جی پنجاب کے خلاف کیوں پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کارروائی نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پلان کا حصہ تھا کہ آپ نے ان کو سہولت، آپ نے ان کو اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ ان کو آپ نے سہولت کاری کی ہے، ان کو آپ نے باقاعدہ ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر کے وہاں تک جائیں۔ کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا، کوئی پولیس نظر نہیں آئی، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں کی گئی، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، کہیں پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی روکنے کی ان کو۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی پیچیدہ اور یقینی طور پر یہ سارے سامنے آئیں گی، سپریم کورٹ میں بھی اجاگر کیے جائیں گے۔ اسی معاملے پہ اور دیگر ہم ایشوز پہ ناظرین مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ شیلا رضا صاحبہ، آپ کیا کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہو سکتا؟ اب بہرحال اس وقت مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن اتنی اجلت میں یقینی طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کرنا جس طرح سے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے خیال میں ممکن نہیں ہوگا، اور وہ سارے سوالات جو کہ جواب طلب ہیں وہ بھی اس کیس میں جو کہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں اجاگر کیے جائیں گے۔ تو پھر اگر سمپتھی ووٹ مل جاتا ہے تحریک انصاف کو عام انتخابات میں، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی اور اس کے لیے کوئی تیاری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا منشور رکھے، الیکشن لڑے، اور وہ چاہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہو۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دو پارٹیز مل کر اس کلچر کو ختم کریں گے کہ ہماری پارٹی سے محترمہ مریم کے لیے غلط باتیں کی جائیں اور ان کی اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف کے یا ان کی خواتین کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں، یا ان کی پارٹی سے جو ہے وہ اس قسم کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہو۔ ہم سیاسی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس پر کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم ہے ان کا، ہم یہ یقین نہیں کرتے، ہمارے لیے کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھتا، ہم کوئی تھرڈ آپشن نہیں، ایسا رزلٹ ہوگا کریں گے۔ ہم لوگ 16 سیٹوں کے ساتھ میری قائد شہید نے اپوزیشن کی ہے، ہماری گھٹی میں یہ نہیں ڈالا گیا کہ ہمیں کسی نے بنایا اور یہ کہہ کے بنایا ہو کہ تم ایک پیج پہ ہو، ہم سیم پیج پہ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے تو یہ بات دل سے نکال دیں۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو یہ پلان تھا اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے اس پورے واقعات کے بعد، اور اگر اس دن جس طریقے سے پی ٹی آئی نکل کر آئی تھی وہاں پہ لاشیں گر جاتی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا تو مقصد حل ہو جاتا، اور یقیناً کہ پھر ہم بھی نکلتے کہ بھائی یہ تو پرامن لوگ تھے، آپ نے کیسے لاشیں گرا دی۔ لیکن باقاعدہ اس کو بڑا ٹیکنیکلی جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا، اور لیکن یہ جو پوائنٹ احمد اویس صاحب نے اجاگر کیا کہ سول انتظامیہ کیا کر رہی تھی اس روز، پولیس کا جو انہوں نے کہا نا کہ سول انتظامیہ کہاں تھی، انہوں نے کہا نا سول انتظامیہ کہاں تھی، میں نے جو غفلت برتی گئی انہیں جواب دے کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک منٹ، ایسی غفلت کوئی غفلت نہیں ہے۔ ہم نے پولیس گردی بھی صحیح ہے، ہم نے جو ہے وہ سی آئی اے سینٹر میں نے 27 دن کاٹے اور 4.5 مہینے میں نے جیل میں کاٹے، مجھے 1 مہینے میں 5 دفعہ اریسٹ کیا گیا، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک خاتون چلتی بھی آئیں اپنے آپ کو سپر بتانے کے لیے، وہ آدھی انگلش بولیں اور پھر جو ہے وہ اپنا دوپٹہ خامخواہ اتار کے زمین پر ڈال دیں۔ تو میں نے تو ایسی حرکتیں چھچوری کہیں نہیں دیکھی، میں نے تو ایسی کئی باتیں نہیں دیکھی کہ کہا جائے کہ اس کو گرفتار کر لیا اور پھر ایک بڑی سی بےہودہ قسم کی نازیبا بات کی جائے، تو جس کو غلط طریقہ بھی نہیں، میں تو کہنا نہیں چاہتی کہ گالی دی جائے، میں نے تو ایسی عورتیں نہیں دیکھی۔ ہمیں تو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا تھا ہماری خواتین کو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا چاہا جا رہا تھا اس دن۔ اگر اس دن کوئی ایک بھی اس طرح کی بات ہو جاتی تو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اردگان ہے یا کوئی ٹرکی کی عوام ہے کہ اس طرح سے نکل آئی اور یہ انقلاب آ گیا۔
یہ ان کا ایک پلان تھا جس کو باقاعدہ پوری چھانبین کر کے تسلی کے ساتھ چاک آؤٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، اور جو ان کا منصوبہ تھا وہ نہیں ہونے دیا. ورنہ یہ تو درخت جلانے کے ماہر ہیں کہ آکسیجن کی کمی تھی. ان کو پی ٹی وی حملے میں سہولت کاری مل گئی کہ ایسا ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناح ہاؤس جلانے سے بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان پہ قبضہ کر لیں اور کہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ہمارے کنٹرول میں؟ یہ کوئی عام بات ہے. لیکن اگر اس دفعہ سہولت کاری نہ کی جاتی تو یہ نہ ہوتا. یقینی طور پہ قابل مذمت ہے 9 مئی کو جو بھی ہوا اور جس نے بھی کیا انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، اور یہ قابل مذمت اقدام بھی ہے. میں دوبارہ آتا ہوں شہلا صاحبہ. میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، نہ صرف سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا بلکہ جو ان سے لوگ ہٹ گئے تھے ان کے گھروں کا انہوں نے آگے گھیراؤ کیا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور رہی بات یہ کہ ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری تو کوئی خواہش نہیں کہ ان پہ پابندی آپ کی خواہش نہیں ہے، لیکن نہال ہاشمی صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کے بعد. ایک منٹ، آخری بات جملہ میں کہہ دوں، کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ٹی وی پہ آئیں اور کہیں کہ ہم بریک لے رہے ہیں، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم یوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی حد جو تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے بعد. لوگوں نے 86,480 کوڑے کھائے تھے، پابندی ہم پہ بھی نہیں لگی تھی. یہ ایسے پرندے اڑ کے جو گئے تھے نا وہ فصلی بٹیرے ہی ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھیک ہے شہلا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہال ہاشمی صاحب جو بھی 9 مئی کے بعد ہوا، جس طرح سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری دکھائی دے رہی ہیں صورتحال کے بعد، چاہے اسے اتفاق کہیے یا جس طرح سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ ہے. اور جو سمپتیز ہیں وہ اوبیسلی پاکستان کی سیاست کی تاریخ رہی ہے کہ جس کے ساتھ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں بہرحال ہوتی ہے. تو عام انتخابات میں اگر کوئی اس طرح کا سرپرائز سامنے آ جاتا ہے پھر حکمت عملی کیا ہوگی، کس طرح سے اس سے نمٹا جائے گا؟ کوئی اس کی تیاری بھی کی ہے؟ تیاری وہ کرتے ہیں جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں یا اس کے بیٹھانے کا انتظام کرتے ہیں. لیکن معیشت بھی تو نہیں سنبھالی جا رہی آپ سے ہاشمی صاحب. حضور سن تو لینا، ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہم کس بات کے بینیفیشری؟ میدان صاف ہو گیا آپ کے سب سے بڑے مخالف سے آپ کا. سن تو لینا، بارہا اس سے پہلے یہ جو سیٹیں تھیں یہ ہمارے پاس تھی. یہ تو آر ٹی ایس بیٹھال کر کے 2018 میں ان کو، اور 2018 میں آپ کی یادداشت ہوگی اس میں یقیناً کام کر رہی ہوگی کہ پنجاب کی سنگل میجورٹی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اور یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو جہاز تھی وہ اڑ کے پنچھی لا رہے تھے اور وہ جوائن کر رہے تھے آزاد کو، اور ہمارے لوگ توڑے تھے اور ادھر ادھر تھے. اس کے بعد ہی بزدار صاحب کی حکومت بنی، ورنہ ان کی حکومت اس وقت بھی نہیں بن رہی تھی. تو ہم نہ کسی سے خوف زدہ ہیں نہ ہم بینیفیشری ہیں. پہلے بھی ہم میدان میں تھے، پہلے بھی ہمارے پاس منشور تھا، پہلے بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہمارے پاس تھے جو ہم پریزنٹ کر رہے تھے. آج بھی وہی ہمارے منصوبے ہیں. نواز شریف کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو مائنس کر دے تو پاکستان سن 47 میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک فرق ہے ہاشمی صاحب، ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ مظلوم تھے، اس وقت یہ بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں مینڈیٹ کے باوجود سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے. آپ حکومت میں ہیں، ڈیلیور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں کر پا رہے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، چاہے ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا پھر حالات ایسے بن گئے. تو حالات مختلف ہیں 2018 سے آج کے درمیان. سائیڈ لائن نہیں کر سکتا، اس کے اپنے اعمال اس کے سائیڈ لائن ہوتے ہیں. ہم سیاسی جماعت تھے، ہم سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. یہ سیاست نہیں تھے، یہ گالی گلوچ کی بریگیڈ تھی. ہر کسی کو گالی گلوچ دینا، امریکہ سے بیٹھ کے جیل سے پنکھا اتروا دینا، امریکہ میں بیٹھ کر کے جیل سے بیٹیوں کو اور ہسپتال سے بیٹیوں کو گرفتار کرا لینا، ایک ایک آدمی کو کہنا کہ میں رانا ثناء اللہ تمہاری مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، میں ان کو اب آنے نہیں دوں گا، اس کی زندگی ختم کر دوں گا. اور یہ کہنا کہ اس ملک میں اگر مجھے اقتدار نہ ملا تو ایٹم بم مار دینا چاہیے. تو جب کوئی آدمی کوئی عوام کی بہتری کے لیے کام نہ کرے تو وہ سیاسی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک آمریت پسند ہوتا ہے. اور رہ گیا کہ جناب ہم اس سے خائف زدہ ہیں یا وہ مظلوم ہیں. وہ ظالم لوگ تھے جو ظلم اس ملک کے معیشت پہ انہوں نے کیا، جو ظلم اس ملک کے نوجوانوں پہ کیا، جو ظلم اس ملک کے مزدوروں، کسانوں اور میڈیا پہ کیا. کہ کتنی ایسے میڈیا پرسن تھے جو نوکریوں سے نکال دیے گئے،
نہیں ایسے چینلز تھے جن کے اشتہارات بند کر دیے گئے. یہ وہ ظالم لوگ تھے. ظالم کا مظلوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظلوم ہے, یہ مظلوم نہیں تھے, نہ یہ مظلومیت کا کوئی کام کرتے رہے. یہ تو ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے, یہ ظالمی والا عمل کر رہے تھے. ملک کے اندر بھی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. صاحب کی رائے کیا ہے اس پہ جواب لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. عظیم ویلکم بیک. احمد ویس صاحب, آپ ایگری کریں گے جس طرح سے ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیں گے اور اس کے لیے ہماری تیاری پوری ہے. آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ چیلنجز ہیں اس سے صحیح طرح سے پورا کر پا رہی ہے حکومت اور ان کی توقعات کے مطابق عوامی حمایت بھی انہیں حاصل ہوگی؟ دیکھیں نا, یہ ہاشمی صاحب کی یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے, اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ ایسپیریشن تو ہوتی ہے کہ وہ اقتدار حاصل کر لے, اور ہر جائز طریقے سے اور بعض اوقات ناجائز طریقے سے بھی. جیسے ان کے لیڈر کی تو پرانی ہسٹری ہے نا کہ مینٹلی بڑے فاشسٹ ان کے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب 97 کا واقعہ ہوا تھا تو وہ گوہر ایوب صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا, گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے کہ مجھے گوہر کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میں ایک رات کے لیے چیف جسٹس پاکستان جو ان کو ایک رات کے لیے میں جیل میں بند کر دوں. یہ ان کے انورٹڈ کاما میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا, یہ ان کی ذہنیت ہے. تو اس سے بڑا فاشسٹ ذہن کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ ساری ہسٹری ہے نا. اسی طرح آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی بات کر رہی تھی محترمہ شیلا بھی, اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, بڑی اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بندے ہم یہ فوراً آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, معافیا مانگ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب یہ نواز شریف کو انہوں نے اس نے پرویز مشرف نے جب ہٹایا تھا اور ان کو ملک سے باہر بھیج رہے تھے اور پہلے گرفتار کیا ہوا تھا, کیس چل رہا تھا, تو سارے کتنی بڑی تعداد میں چھوڑ کے انہوں نے وہ نئی پرویز مشرف کی جو مسلم لیگ بنی تھی اس وقت کی کاف لیگ, اس میں سب لوگ آ گئے تھے چھوڑ کے. جب بھٹو صاحب کا ذکر کیا, دو لوگوں نے خود سوچی تو کی تھی, لیکن درجنوں لوگ جو ہیں, سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی وہ اس کو پیپل پارٹی کو چھوڑ کے, بڑی بڑی لیڈرشپ ان کی جو تھی جس کے اندر بڑا نام اگر میں لوں تو وہ حفیظ پیرزادہ صاحب, اسی طرح بہت لوگ تھے جو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے. یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ اس پہ احمد ویس صاحب یہی موقف ہے نا, ان جماعتوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو شمولیت تھی, وہ جو جہاز بھر بھر کے لائے جاتے تھے, وہ بھی دباؤ کے تحت تھے. اس میں پی ٹی آئی کا یا چیئرمین کا کوئی کردار نہیں تھا. یہی بات کر رہا ہوں, یہی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو دباؤ کے تحت جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ دباؤ مستقل قائم نہیں رہتا. اور یہ دباؤ جو ہے یہ غلط ہے, اس سے مکافات عمل بھی ہے, یقیناً ہوگا. میں تو یہ دیکھیں نا, جو چیز اگر پہلے بری تھی تو اب اچھی نہیں ہو سکتی. میں اب بھی برا کہوں گا, پہلے بھی بری. احمد ویس صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان ہے, یہ انہیں ہی حل کرنا پڑے گا؟ اگر اسی طرح سے فون کالز پہ یا زور زبردستی سے لوگ توڑے یا جوڑے جائیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. پاکستان اسی طرح سے سفر کرے گا. یہ بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ میچور جو ہے سوچ کا, اگر ہماری سیاستدانوں کے اندر اپنی سوچ کے اندر میچورٹی آ جائے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ مت پکڑائیں, یہ خود مل کر بیٹھیں اور پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے حکمت عملی بنائیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کا حق ہے پارٹی کی, اپنی پارٹی کے لیے الیکشن بھی لڑیں جو اقتدار میں آ جائے, لیکن اپوزیشن میں جو آئے اس کو بھی عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھا جائے. جیسے آپ نے مغربی ممالک جو ترقی یافتہ ہو گئے وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ ہمیشہ اپوزیشن کو شیڈو گورنمنٹ کہتے ہیں. تو یہ میچورٹی آنی چاہیے, ادروائز تو جو مصیبت میں اس وقت پھنس گئے ہیں, جو پاکستان کی اکانومی کی حالت ہو گئی ہے اور جس حد تک ایک دوسرے کو ہم ڈیگریڈ کر چکے ہوئے ہیں, کہ وہ زمانہ کون یاد نہیں رکھتا کہ جب شہباز شریف کا کہتے تھے کہ وہ کون سی زبان اچھی تھی, جب وہ کہتے تھے کہ
ہم زرداری کو گلے میں رسی ڈال کے اور کھینچیں گے، گھسیٹیں گے ٹھیک ہے، اور پیٹ پھاڑیں گے اور فلاں کریں گے. ٹھیک ہے. شعلہ صاحبہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے. شعلہ صاحبہ ایگری کریں گی کہ یہ مسائل جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کریں گے، آج آپ کے مخالفین کی باری ہے، کل پھر سے آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، تو یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہے گا؟ اچھا، پہلے تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور عوام کو کوڑے پڑ رہے تھے. موجودہ لیڈرشپ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس نے تو ایک رات بھی جیل میں نہیں کاٹی. ٹھیک ہے، تو پلیز کمپیریزن نہ کریں، اس وقت کے حالات اور تھے. یہ آج تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، اس وقت تک سوشل میڈیا پہ آتا بھی نہیں تھا، نہ پی ٹی سی ایل عام تھا کہ کیا کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کمپیریزن نہ کریں. اور جو لوگ چھوڑ کے گئے نا وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. میں کہنا یہی چاہ رہی ہوں کہ تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ضروری ہے کہ سب کو ایسے ہی جینا ہے جیسے شیخ رشید اور شاہ محمود جی رہے؟ وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. رہے پارٹی میں. جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے وہ ملے ہیں، آ کے پارٹی چلائیں. آ کے چھوڑ کے سب کیوں جا رہے ہیں عہدیدار سے لے کے سب کو؟ ایسی تو کوئی نہیں ہے کہ سب کے وہ ہو رہا ہو. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے شعلہ صاحبہ، جس طرح سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں یا جس طرح سے وہ روتے ہوئے نیوز کانفرنسز کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی مجبوری ہو یا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے. دباؤ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں 1990 میں تھی، میری عمر کیا تھی اس وقت؟ اسٹوڈنٹ تھی میں یونیورسٹی کی. ہمارے اوپر بھی دباؤ تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے پالیٹکس چھڑائیں اور سندھ چھوڑ کے پنجاب میں رہ جائیں. میرے فادر نے میرے سامنے یہ بات رکھی تھی. تو آپ سوچیں کہ آج جو ہے 23 چل رہا ہے اور میں 1990 کی بات کر رہی ہوں، 91 کے جنوری کی. تو میں اس وقت اتنے حالات نہیں ہوتے تھے. تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد گھر پہ نہیں رہو، میں نے اتنے دن یہاں گزار لیے، میں نہیں چاہتی کہ اب میں پیچھے ہٹوں، میں لڑنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. وہ ایک مڈل کلاس ایٹمک انرجی کمیشن میں جاب کرتے تھے، ایک مڈل کلاس آدمی تھے، کوئی وڈیرا نہیں تھے. کوئی ہمارے لیے امریکہ سے لابنگ نہیں ہو رہی تھی. بٹ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی پہ ایمان ہونا چاہیے، اپنے لیڈر کو سمجھنا چاہیے. میرے لیڈر مجھے اون کر رہے تھے. شعلہ صاحب، آپ کا جواب آ گیا. ایک مختصر ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نہال ہاشمی صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین آخر میں رائے جانتے ہیں نہال ہاشمی صاحب کی. نہال ہاشمی صاحب، ایک تو رائے دیجیے گا کہ کیا سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ہی مل بیٹھ کے حل نہیں کر لینا چاہیے تھا سارا معاملہ؟ ساتھ میں یہ جو اہم معاملہ ہے عام انتخابات کا، آپ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان تمام تر چیلنجز کے باوجود، چاہے وہ مہنگائی کا ہو یا توانائی بحران کا، وقت پہ انتخابات کروائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ تعالی انتخابات اپنے وقت مقرر پہ ہی ہوگا. اسمبلی بھی اپنے وقت مقرر پہ ہی مدت پوری کرے گی. اور ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ ایسا انتخاب ہو جو فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، عوام کو قبولیت ہو اور سب کو ایون فیلڈ ملے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. 2018 جیسا جو تاریخ ہے اس کو دہرائی نہیں جائے گی. معاملات اپنے ٹھیک طریقے سے چلے گا. اور آج بھی پاکستان کے سیاستدان ہی مل کر کے پاکستان کے مسائل حل کر رہے ہیں. آئندہ بھی یہی کریں گے. پاکستان یہ میثاق جمہوریت اور گرینڈ ڈائیلاگ میں آپ نہیں سمجھتے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو شامل کیا جانا چاہیے بشمول چیئرمین پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے جی، چیئرمین پی ٹی آئی کا ابھی میرے بھائی اویس صاحب جو باتیں کر رہے تھے، چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے بات ہی نہیں کی جا رہی. اب ٹائم گزر گیا. انہوں نے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا اپوزیشن لیڈر سے، اور اپوزیشن کے تمام قائدین کو جیل میں ڈالنا اپنا فرض اولین سمجھا. پاکستان کے بارے میں انہوں نے پوری دنیا میں ایک نعرہ لگایا، چور ہے چور ہے، جس کے وجہ سے آج پاکستان کی معیشت یہاں پہنچ گئی. پاکستان میں اتنا زیادہ انہوں نے قرض لے کے ڈالا، ایک بھی ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں، ایک اینٹ کہیں نظر نہیں آتا. اس سب کے باوجود آج ہماری حکومت سال بھر ہو گیا، ہم نے ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا اور انشاءاللہ ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دیں گے. سیاسی لوگ یقیناً سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھیں گے. تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہے کہ وہ سیاسی شخصیت ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ ایک دہشت کی علامت نہیں ہے. وہ ثابت کریں گے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے. ماضی ان کا شاہد ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے. ایک فاسسٹ ٹائپ کے آدمی ہے، امریت پسند آدمی ہے. اگر وہ ثابت کریں گے تو سب ان کو ویلکم کریں گے، نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف آوری کا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.